अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। वैसे तो पीडीएम का जलसा कल है, तीसरा जलसा, बड़ी बातें हो रही हैं, उस पर कल बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो क्यों नहीं आ रहे। ऑस्टेंसिबली वो गिलगित बल्तिस्तान में है, इलेक्शन की तैयारी में है फुल फ्लेज, लेकिन कुछ और भी सवाल आता है, उस पर कल आराम से बात करेंगे। आज मेरा प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला दिया है जस्टिस फाइज़ ईसा केस के अंदर, उससे बहुत से सवालात नए भी उठे हैं, जवाबात तो बहुत से आए। 224 सफ़हात पर मुश्तमिल ये एक फ़ैसला है जिसका आपको याद है शॉर्ट जजमेंट आ गई थी जून के अंदर और अब तफसीली फ़ैसला आया। कल भी हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन इसमें बड़े सीरियस कुछ एतराज़ात हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। मोटी मोटी बातें 3-4 हैं। जस्टिस फाइज़ ईसा कोई फैमिली को जवाब देना है एफबीआर को, और ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है 7-3 से फ़ैसला आया। मेजॉरिटी जजमेंट में भी और दूसरे जजेस में भी दो ने ये बात हुई। फैसल अरब साहब ने भी ये कहा कि बिल्कुल उनको फ़ैसला, उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी किस्म का किसी के लिए भी प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए सिवाय जिसके जो कि जायज़ हो, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन साथ ही एक चीज़ पर मुतफिक थे जजेस, उन्होंने बड़े हार्श कमेंट्स पास किए हैं ऑन प्रेसिडेंट के रोल पे, और ये भी पॉइंट आउट किया गया कि 209(5) जो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर पाकिस्तान एक रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं किसी जज को घर भेजने का, ये वाहिद 18वीं अमेंडमेंट के बाद पावर रहेगी अकॉर्डिंग टू वन इंटरप्रिटेशन, जो सदर जहाँ पे अपना एक चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं माइंड, वरना वैसे आपको पता है जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की आती है वो लाजिम होती है। ये 2-4 चीज़ें क्या हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड एक बार फिर रिपीट कर दूँ। केस कब बना? जस्टिस फाइज़ ईसा ने भी ये अपनी पिटिशन में केस उठाया गया कि जैसे उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक धरना केस जो फैज़ाबाद धरना के हुआ था उस पर उन्होंने 2019 फरवरी के अंदर एक फ़ैसला दिया। फ़ैसला बड़ा सख्त था, उसमें ISI और फ़ौज और सब के ऊपर काफ़ी सख्त नुक्ताचीनी की गई थी और एक्शन लेने का कहा गया था, और उसको फिर चैलेंज भी किया ISI ने, MQM ने। तो समझा ये जा रहा था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने, जिसको क्या कहते हैं पाकिस्तान में, रेड लाइन क्रॉस कर ली। मई 20 को फिर हमें पता लगता है कि सदर साहब एक रेफरेंस साइन करते हैं जो मई 23 को 3 दिन बाद भेज दिया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। बहरहाल उस पर बातचीत होती है, इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं। जून के अंदर एक शॉर्ट ऑर्डर आता है और जून के अंदर ही वो सरप्राइज़ एंट्री भी होती है फाइज़ ईसा साहब की। जब केस चल रहा था तो ख़ुद कोर्ट में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की बेंच से कि उनकी अहलिया का वीडियो लिंक पे बयान लिया जाए, और उसमें कुछ और नई बयानात आए, सब कुछ आया। वो सब ड्रामा जून के अंदर हुआ। अब अक्टूबर के अंदर डिटेल आ गई है। इस फैसले में 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो जो फाइज़ ईसा साहब के ये इल्ज़ाम थे कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती पे मबनी है, वो क्लेम उनके अपने ब्रदर जजेस ने नहीं माने, और उन्होंने कहा कि उनके भी जिस तरह बाकी रेफरेंस के ऊपर कमेंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, इनके ऊपर भी कहा है कि सिर्फ बातें हैं, इन बातों के ऊपर प्रूफ नहीं है। सो वो भी निकल गया। बदनीति से गवर्नमेंट बरी हो गई, बदनीति से उनकी बात वो साबित नहीं हो सकी। उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रेफरेंस उड़ाया, और साथ ही लीगल ग्राउंड्स पर भी एक लंबी लिस्ट है जो आप पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैं कल से पढ़ रहा हूँ, 250-200 ये सफ़े हैं, मजाक नहीं है लीगल जार्गन पढ़ना। तो आपको नज़र आता है कि कितना हाईएस्ट लेवल पे शायद इतनी क्या इनकॉम्पिटेंस है जो कि जुडिशरी बार बार कह रही है। तो ये तमाम चीज़ों से 5-6 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि क्या अदलिया ने सारा मलबा दोबारा एग्जीक्यूटिव पर डाल दिया कि एग्जीक्यूटिव है, FBR वही फ़ैसला करे, वही निकाले, उसके बाद जुडिशल काउंसिल को बताएगी और फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। क्या अब उस वक्त के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर, जिनको बड़े सख्त कमेंट्स आए हैं इसके अंदर, और सदर पाकिस्तान, इनके लिए क्या इखलाकी आगे क्या रास्ता होना चाहिए, क्या हर किसी को एक्ट करना पड़ा, वो भी हम पूछेंगे। और अगर सदर मुमलिकत ने जजेस के मुताबिक अपना दिमाग नहीं लगाया और एब्सोल्युटली जो सा उन्होंने इसको ज़ाया किया है और एक रबर स्टैम्प बने हैं, तो क्या उनसे फिर पावर ले ली जाए 209(5) के तहत कि वो फिर रेफरेंस दें ना? अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं देना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को क्यों ना पावर दे दी जाए। और अगर आपके 7 जजेस ब्रदर्स जो आपके इन अ वे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला करते हैं और चीफ जस्टिस फ्यूचर के हैं, अगर ये तमाम इल्ज़ामात से क्लियर हो जाते हैं तो फिर फाइज़ ईसा साहब ये भी सितंबर
2023 को, टू बी प्रिसाइज सितंबर 18 2023 को ये चीफ जस्टिस होंगे और 13 माह के लिए होंगे, और ये वही साल है जो इलेक्शंस का भी होगा, तो उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी हैं। ये तमाम चीज़ें कैसे होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल अनवर मंसूर खान साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी थे जब ये सारा सीन हुआ, और ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में इनसे बात करूँगा, और सेकेंड हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे आबिद साकी साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, ये फॉर्मर जज भी हैं सिंध हाई कोर्ट के। इनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन लंबी बात मैंने करनी है अनवर मंसूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मालिक साहब? ठीक ठाक। अनवर भाई, इन्होंने बड़े ही सख्त कमेंट्स आए हैं कोर्ट के, लेकिन पहले तो हम एज अ कॉमन मैन हमें यकीन नहीं आता कैसे हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने जो आपका केस उड़ा दिया बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तो पहले उड़ा दिया। उन्होंने कहा अथॉरिटी नहीं थी लॉ मिनिस्टर को कि वो ऑथराइज करते इन्वेस्टिगेशन, प्राइम मिनिस्टर वो या वो करते प्रेसिडेंट, इन्होंने ऑथराइज कर दी, और जब ये मामला गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास तब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी भी हो गई हुई थी। लेकिन द वर्ड्स दे हैव यूज्ड, बड़े सख्त उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया। अगर मैं क्विकली आपके लिए 2-3 सब लाइन्स पढ़ दूँ। उन्होंने कहा कि जी द रिकॉर्ड शोज कि उन्होंने किसी भी इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के तहत लॉ मिनिस्टर के पास पावर नहीं थी, लेकिन जो जुमला लिखा हुआ है, सच ओवरसाइट बाय द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज प्रोटेक्ट्स जजेस फ्रॉम whimsical and arbitrary interference by executive without valid authorization. The foundation of the reference suffers from an initial illegality which amounts to a constitutional violation. Consequently, such an infirmity is fatal to the superstructure erected on it. As a result, reference is illegal and falls to the ground. उन्होंने कहा आपने तो बेसिक, आपने सारा रेफरेंस, ये तो आप अटॉर्नी जनरल थे, वो लॉ मिनिस्टर थे, क्या हमारे टॉप लीगल ऑफिसर्स को सर ये भी नहीं पता था कि फाइल कैसे करना है? मालिक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। ना ये नहीं कहना कि किस तरह से हुआ या किस तरह से नहीं हुआ, मगर फैक्चुअली हुआ यही था कि लॉ मिनिस्टर और ARU जो है बेसिकली वही सब कुछ कर रहे थे। नेचुरली इसमें गवर्नमेंट, बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट इन द कैबिनेट, तो इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल था वो इन दोनों के ज़िम्मे दिया हुआ था। ना इशू ये आया कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी डिबेट हो सकती थी, मुझे नहीं पता कि ये आर्गू क्यों नहीं हुआ ये डिबेट, बट इसके अंदर डिबेट ये होती है बेसिकली कि जब फेडरल गवर्नमेंट करती है तो किसी न किसी को ऑथराइज करती है कि कोई ना कोई काम करें और किस तरह से ये किया जाए। व्हाट द जजमेंट बेसिकली सेज इज कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका काम नहीं था। लॉ मिनिस्टर जो है और ARU जो है वो ये काम नहीं कर सकती थी, बिकॉज ARU के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ ओनली एन असिस्टिंग यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द कैबिनेट, ये भी उन्होंने कहा है। तो लीगली जो काम करना चाहिए था वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट इंडिविजुअल नहीं होती, लॉ मिनिस्टर इंडिविजुअल नहीं होता है, और जाहिर है कि शहजाद अकबर साहब थे वो भी इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जो कर सकता था वो फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करती। अब क्या फेडरल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था या नहीं किया था उस डिबेट में कोई गया नहीं है, ना इन्होंने कोई आर्गू किया है उस डिबेट के ऊपर। इनिशियली ये जो इफेक्ट आया है वो ये आया है, बट ये जजमेंट, नॉट दैट आई वांट टू क्रिटिसाइज दिस जजमेंट सीम्स टू बी रीजनेबली वेल रिटन, मगर इसके अंदर कुछ बड़ी बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो इग्नोर या तो हो गए हैं या इन्होंने वो आर्गू ही नहीं किए हैं वो इश्यूज, बेसिक इश्यूज, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। जो प्रेसिडेंट के जो अथॉरिटी की बात करते हैं, तो क्या अथॉरिटी जो दी है वो उन्होंने अपने मुख्तलिफ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कह दिया है कि इंटायर अथॉरिटी लाइज विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अगर है, और अगर ये डिनाई कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर ये कहना बिल्कुल सही होगा
کہ 2 انڈیویجولز کام نہیں کر سکتے تھے یہ، مگر اگر یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی تو پھر یہ بھی کہنا مناسب نہیں تھا کہ یہ 2 انڈیویجولز کام کر رہے تھے۔ اچھا انور بھائی یہ مجھے بتائیے، 2-3 بیڈلی پٹ بائی دی کاؤنسل جو آرگو کر رہے تھے یہ۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں برا کیس لڑا گیا، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، میں جہاں پہ یہ بات کرتی ہے کورٹ کنکلوژن فار ڈیفیکٹس ان دا ریفرنس، یہاں پہ یہ پیرا 136 ہے، یہ 6 8 11 پوائنٹس کورٹ نے لسٹ کیے ہیں جو تمام ڈیفیشنسیز ہیں۔ وہ تو جس میں وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو پہلے نوٹس دے کے ان سے ڈیٹیلز کیوں نہیں مانگی، انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ میرا سب کچھ ان کے پاس ڈیٹیلز تھیں، اور ان کا وہاں سے ان کو آگے لے کے باتیں کرنی شروع کرنی تھی۔ اس کے علاوہ جو موٹی موٹی باتیں اس میں ہوئیں، اس میں ایک تو وہی غلط آتھرائزیشن ہوئی، مسز فائز عیسیٰ کو نوٹس نہیں گیا، کوئی ایویڈنس وغیرہ نہیں تھی، اور ورڈز یوز ہوئے ہیں کہ یہ جو ریفرنس ہے پریمیچور کیس ہے اور پریمیچور ہائپوتھیٹیکل امپلسو یہ ہے۔ لیکن سب سے سخت باتیں عدالت آگے جو کرتی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو کامنٹ آئے۔ کورٹ کہتی ہے رسپونڈنٹس کی بات کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی، in essence these illegal acts of the respondents depict their utter disregard of the law، یعنی کہ اس میں رسپونڈنٹس میں اٹارنی جنرل، منسٹر، پریزیڈنٹ، ساری حکومت کہ بالکل لا کی کوئی پرواہ نہیں۔ In essence, the respondents have paid scant attention to the mandate of the relevant laws governing the field of presidential references. The errors committed by them in the preparation and framing of the reference cannot be termed as mere illegalities. In context of Article 209, their errors amount to a wanton disregard of the law. Although the preparation and preparing of the reference against the petitioner is not patently motivated with malice, the scale and degree of the illegalities are such that the reference is deemed to be tainted with malafide in law. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جس طرح یہ کیس بنایا، سب کچھ کیا، لگتا ہے آپ قانون کو بالکل جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، اور لیگیلٹیز اس تک ہیں کہ malafide in law لیگلی ٹھیک ہے، لیکن کورٹ نے تو سر اڑا کے رکھ دیا ہے ہماری تمام سپیریئر ہماری لا مشینری کو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر میں ایک چیز وضاحت کروں، بار بار جو ہوا ہے پورے ججمنٹ میں کہیں پر اے جی کا ذکر نہیں ہے علاوہ ایک جگہ کے، جس میں کہ ذرا سا ہارش لینگویج استعمال ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو کیس بنایا تھا اور بنا تھا یہ اس سے اے جی کا کوئی تعلق نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ کیا انلیگیلٹی تھی نہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایکسپلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھیں جو کہ ان کو کہنی چاہیے تھیں، اور ان کو سے مراد امن صاحب کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم کو، گورنمنٹ کی لیگل ٹیم کو؟ میں جن کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت گورنمنٹ کی لیگل ٹیم تھی جو آرگو کر رہی تھی، ان کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کو بہت ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیا کیا چیزیں تھیں، مگر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں بہت مواد تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پروبیبلی ڈیفیکلٹی تھی۔ ڈیفیکلٹی یہ جو انہوں نے جب یہ کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا تھا، اور کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک ہی ایشو کے اوپر ٹیک اپ کیا تھا کہ اتھارٹی کیا تھی آپ کی یہ کام کرنے کی، آپ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ اور ٹیکس کا ایشو جو تھا، وہ ٹیکس کا ایشو ٹیک اپ کیا تھا انہوں نے کہ آپ کو اصولاً یہ لینا چاہیے تھا کہ یہ جو تھا کیا کہتے ہیں مسز عیسیٰ، اس کے بارے میں پہلے آپ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے لیگلی مینز انکم ٹیکس لا کے تحت، اینڈ جب وہ بات ہو جاتی اس کے بعد جا کر آپ کر سکتے تھے قاضی صاحب کے بارے میں، اگر آپ کو منی ٹریل نہیں ملتی۔ بیسیکلی دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ ہاں یہ کچھ حد تک غلط نہیں ہے، بٹ اس کے اندر یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ لا میں ایک چیز اور بھی موجود تھی رولز کے اندر کہ اگر کوئی ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو تھا یہ مسز عیسیٰ کا نہیں تھا، اور اگر مسز عیسیٰ کا پیسہ نہیں تھا تو یہ پیسہ آیا کہاں سے، اور انہوں نے پرزمپٹیولی یہ کہا
کہ یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ لا 2095 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھیجتا ہے فار دی پرپز آف اٹ بینگ انویسٹیگیٹڈ بائی دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. تو انویسٹیگیشن بائی دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر ہوتی اور وہ یہ ڈٹرمن کر لیتی، بیکاز ان کے پاس یہ پاور تھی اور اتھارٹی تھی کہ وہ ڈٹرمن کر لیتی کہ یہ ہمارا پریزمپشن ہے. ایک منٹ مالک، یہ ایک منٹ ذرا سا، اگر وہ یہ پریزمپشن تھی، اگر ایک چیز نظر آئی تھی اور اگر وہ جوڈیشل کاؤنسل اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور یہ نتیجے پہنچتی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہے کسی صورت میں اور یہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، تو پھر ایک بات بنتی تھی. بٹ ہیئر اٹ از بین سیڈ نہیں، آپ یہ بھیج ہی نہیں سکتے تھے ان کے پاس، تو پریزیڈنٹ کے پاس کہ پریزیڈنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور پریزیڈنٹ انویسٹیگیٹ کر کے بیسک. تو ویئر از آرٹیکل 2095 when it is categorically says کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ کون they don't come to a conclusion unless it is investigated under 2095. تو یہ بڑا ایک سٹل ڈفرنس تھا جو کہ شاید یا تو آرگو نہیں ہوا ہے بیکاز اس کے اندر اس سلسلے میں کوئی خاص بات نہیں کی گئی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے، یہ پیرا 106 میں یہ پیج 130 آف دا ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا دیر از نو، ہمارے سامنے کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جو بولڈ ایلیگیشن آف وائلیشن آف کلیم فارن ایکسچینج رجیم انڈر فیرا کا ہو. اور یہ ہم حیران ہیں کہ لا منسٹر، پی ایم اور پریزیڈنٹ کسی نے نوٹ نہیں کیا، اور پھر لکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل ریفرنس ازمپشنز کے اوپر مفروضات پہ بیس فائل نہیں ہو سکتا، لیکن پریزنٹ کیس میں وائلیشنز آف پروویژنز آف فیرا جو کرنسی وغیرہ کا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. An unsubstantiated assumption neither backed by evidence nor supported by the relevant rule that was allegedly breached. As such it cannot be sustained. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں assumptions کے اوپر، مفروضات کے اوپر بیٹھ کے پورا ایک ریفرنس فائل ہو گیا جو پروسیجرلی غلط، جو ٹیکنیکلی غلط، جس میں مفروضات تھے. تو پھر یہ ریفرنس انور صاحب ہوا کیوں فائل اگر اس میں اتنے لکونس تھے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کیوں ہوا، بیکاز آئی واز ناٹ اے پارٹی ٹو دی میکنگ آف دی ریفرنس. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں اس کے اندر جو مجھے پتا ہے اور جو قانون، اس لیے کہ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اونلی آن دا لا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن اینی تھنگ ایلس. جو ججمنٹ ہے اس کے بیسس پہ میں بات کروں گا. دیکھیے بات بڑی سمپل سی بھی ہے اور ذرا سی کمپلیکیٹڈ بھی ہے. جہاں تک کہ ریفرنس ہے، جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، آرٹیکل 2095 جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ آپ بیسیکلی انویسٹیگیٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ پریزیڈنٹ کو انفارم کریں گے. صحیح، نہ وہ ریموو کر سکتے ہیں کسی کو، نہ وہ کر سکتے ہیں، صرف انویسٹیگیشن کر کے. سو بیسیکلی 2095 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل از دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، رائٹ؟ نا کیپ دس ان مائنڈ اینڈ دین وی کم ٹو کہ ایک آدمی کو ایک انفارمیشن ملی ہے، غلط انفارمیشن ہے فار انسٹنس، بٹ وہ انفارمیشن ایسی ہے کہ جس میں کہ ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اب پریزیڈنٹ جو ہے آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر وہ بھیج دیتے ہیں ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہو آر دی پیئرز آف دی سیم جج. نا دی آرٹیکل 2095 کہتا یہ ہے کہ پیئرز جو ہیں وہ جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور وہ ڈٹرمن کریں گے کیا یہ جو ایلیگیشن لگایا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل، بڑی بیسک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے کسی کے خلاف، انڈیویجول کے خلاف، وہ ایف آئی آر غلط ہوتی ہے اور مگر اس کے اندر ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس پہ یا تو کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک انٹرم ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کی جاتی ہے. تو یہاں پر لیگلی میں سمجھتا ہوں، میں ویری فرینکلی یہ بھی کہیں پر میں نے پورے ججمنٹ میں نے پڑھا ہے، کہیں پر ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ ایشو بھی آرگو ہوا ہے. بیکاز ایک محض یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ نے ایک اللیگل ایکشن لیا تھا، اللیگل ایکشن جو تھا وہ پریزیڈنٹ کا نہیں تھا کسی طور پر بھی. ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے کہ آپ ایک انڈیویجول شخص انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا ہے. بالکل کریکٹ. سر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پریزیڈنٹ انلیگل ایکشن لیا، انہوں نے کہا پریزیڈنٹ نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا
اور جو لازم تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. مالک دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہاں پر پھر آرٹیکل 48(4) کو کہاں لے کے جائیں گے آپ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ he shall act on the advice of the prime minister. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ سیٹسفائیڈ نہ ہو وہ واپس کر دے ایک بار, اس کے بعد دوبارہ آئے تو دین اس پہ باؤنڈ ہے. اور اس میں سر اس میں ایک چیز مجھے پہلے کلیئر کیجئے, ون آف دا ججز انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واحد اب پروویژن رہ گئی ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد, یہ واحد پروویژن ہے آئین کی جس کے تحت اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے پریزیڈنٹ کو, اور کرنا اس کو ہوگا, ورنہ اس پہ لازم ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس بائنڈنگ ہر باقی معاملے میں. یہ واحد ایک پاور رہ گئی ہے. لیکن اس پہ وہ لکھتے ہیں, اور یہ میجورٹی ججمنٹ کا میں آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں worthy president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the constitution. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی میں فیل ہو گئے, تو کیا اس کے بعد کوئی اخلاقی جواز رہتا ہے صدر کا کنٹینیو کرنے کا؟ مالک میں ٹھیک ہے لکھا ہے انہوں نے یہ بات, بٹ مجھے کوئی آدمی یہ مجھے بتا دے کہ کون سا پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. میں نے یہ کانسٹیٹیوشن کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ پڑھا ہوگا, مجھے یہ بتا دے کون سا پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا جو وائلیٹ ہوا ہے. آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے, کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے جہاں پر کہ ڈسکریشن یوز کرنا ہے. میں 48 اگر آپ کہیں تو میں وہ ریلیونٹ پورشن 48 کا پڑھ دیتا ہوں. سر مجھے اب یہ بتائیں 10 ججز جو ہیں اس بار اس پہ سارے متفق ہیں. اگر 10 ججز سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیز فیلڈ ان ہز ڈیوٹی, تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس اور اس سے بڑی کوئی ایونیو نہیں ہے. I am here only کہ میں بتاؤں کہ کہاں پر صحیح ہو سکتا ہے, کہیں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں not withstanding anything, یہ بڑا کلیئر لکھا ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 2 کے اندر, not withstanding anything contained in clause 1, the president shall act in his discretion in respect of any matter in which he is empowered by the constitution to do so, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever. تو سر یہ پھر ڈسکریشن آ گئی نا, یہ واحد آرٹیکل ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ڈسکریشن ہے, باقی تو ہر جگہ وہ باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کی بات پہ. مالک میری آپ بات پوری سن لیجئے پہلے پلیز. ہاں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان ہز ڈسکریشن جو ہے وہ ایک سب آرٹیکل 5 ہے آرٹیکل 48 کا, جس میں انہوں نے کہا ہے where the president dissolves the national assembly, اور اس کے اندر 3 چیزیں دی ہوئی ہیں کیٹیگوریکلی کہ وہ کیا ڈسکریشن یوز کر سکتا ہے, وہ بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے الفاظ بہت واضح ہیں, اور وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی, آپ پورا ججمنٹ اگر پڑھیں تو ججمنٹ کے اندر یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ انویسٹیگیشن غلط ہے. پریزیڈنٹ کو شوڈ ہیو اپلائیڈ ہز مائنڈ. پریزیڈنٹ کا آپ یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ کیسے اپلائی کرتا ہے, اور آرٹیکل 48(4) میں اگر چلے جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ no questions can be asked as to how he has applied his mind or what was before him. یہ بھی آرٹیکل 48(4) میں ہے, یہ بھی کہیں ذکر نہیں کیا ہے پورے کانسٹیٹیوشن پورے ججمنٹ کے اندر. آرٹیکل 48(4) پڑھیں, آرٹیکل 48(2) پڑھیں, آرٹیکل 48(5) پڑھیں. یہ سب پڑھنے کے بعد کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ کوسچنز ڈسکس ہوئے ہیں کہیں پر. اور یہ کوسچن چونکہ ڈسکس نہیں ہوئے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ آرگو ہی نہیں ہوئے ہیں, اور جب یہ آرگو نہیں ہوئے ہیں تو پھر نیچرلی یہ سب چیزیں it will fall on the president, which is I think it is badly discussed. اگر میں یہ کہوں کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں he has been failed by his legal team, ان کی جو لیگل ٹیم ہے بیسیکلی انہوں نے ایک مکب کیا کورٹ کے اندر, اور انہوں نے وہ تمام چیزیں نہیں اٹھائیں اور ایک اچھے مقدمے کو برا بنا دیا. تو کیا میں غلط ہوں گا اسیسمنٹ آپ کی کو؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب اس پہ آ جائیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اب بالکل ان کو اوپر ابھی تلوار لٹک رہی ہے. اب 2 بڑی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن تھی یہاں پہ, کورٹ نے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 2 انٹرپریٹیشن ہیں. پروسیکیوشن کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے لازم تھا کہ اپنی اہلیہ کا اور تمام لوگوں کا بتائیں, اور اہلیہ ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ کا بھی 2 ریڈنگز ہیں اس کلاس کی, وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر
اب فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اگر یہ نہیں کلیئر ہو سکتے، یا پہلے میں اس سچویشن میں آتا ہوں کہ کلیئر ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے ایک بینچ جس پہ 7-8 ججز نے آپ کے ان اے وے خلاف ہی فیصلہ دیا ہو، آپ کی تمام جو پٹیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو، تو پھر جیل کر کے بینچ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے یہ، بیکاز یہ اٹ از مور آف سائیکولوجیکل دین اینی تھنگ ایلس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بڑا ایک آگے ایشو بنے گا، اور یہ ابھی یہی نہیں بنے گا، یہ آگے جا کے بھی بہت بنے گا، بیکاز دیر از اے ویری سیریس ایشو آف پولیٹیکل انٹیگریشن آلسو. جب پولیٹیکل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر کورٹس ہیں، اور کورٹس اگر اتنی اگریسولی اگینسٹ ہو جاتی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، تو پھر ایک مشکل آتی ہے. بٹ آئی نوئنگ دیز ججز اسپیشلی ناٹ آل بٹ آئی تھنک موسٹ آف دی ججز آئی تھنک دے ویری سینسیبل، اور اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئی تھنک دے ول مینیج دس ہول ایشو. آپ کے کچھ جملے بھی کوٹ کیے ہیں ججمنٹ میں، جو آپ نے ایک رسپانس میں اپنے فائل کیا تھا، جس میں آپ نے بڑے سخت کامنٹ دیے ہوئے تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر، اور وہ کورٹ میں بھی ہے. ود دیٹ بیک گراؤنڈ، جب جسٹس فائز عیسیٰ بینچ چل رہا تھا جون کے اندر، اور یہ آگے کمرہ عدالت میں، تو اٹ واز اے شاک فار ایوری ون کہ کس طرح ہو گیا. کیا وہ کانٹیکٹ واز بیکمنگ آف اے سپریم کورٹ جج؟ کیا ان کو آنا چاہیے تھا اس عدالت میں جہاں پہ ان کے بردر ججز کیس سن رہے تھے ان کا اور اس سارا ایشو کا، اور از دیٹ اے نارم کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ان یوزول بات نہیں ہے؟ جسٹس یحییٰ نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے. اگر آپ ان کا ججمنٹ پڑھیں، اس کے اندر بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو، بلکہ انہوں نے پٹیشن بھی ڈسمس کی ہے اس کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس از unbecoming, the word used, this is unbecoming of a judge. He should not have come. I'm not that, دیکھیں, when I was acting and when I was writing something, it was basically on the advice جو کہ مجھے مل رہی تھی اور جس کی وجہ سے میں یہ لکھ رہا تھا. مگر آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے they were in reply to what was said by the learned judge. Now if it is on reply تو ایک لیگل نارم کے تحت پہ لکھا جا رہا تھا، اور وہ بات انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ یہ اس طرح لکھا جا رہا تھا تو اس میں کوئی میلیفیڈے نہیں تھے، اور اس کے اندر چونکہ میلیفیڈے نہیں تھے تو we will not look into this at all. یہ تو کہہ کر پھر آگے گئے ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ تو نہیں کچھ کہا کہ ان کو آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. مگر یحییٰ صاحب نے انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ نمبر 1، ان کو جس طرح سے یہ پٹیشن فائل کی ہے، you should not have filed. یہ جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا پوری دنیا میں، ان پوری دنیا کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس میں یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جج اس قسم کی لیٹیگیشن میں نہیں جائے گا. دوسرا، ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی سوالات کیے جاتے ہیں تو اٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے جج کہ وہ اپنے سوالات کا جواب دے گا. جتنی بھی چیزیں مجھے ایک چیز بتائیے، میں اس فیصلے میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ نالج آپ کو ملتی ہے، تو مجھے اس میں واضح یہ آیا کہ مجھے اردو میں اس کا ورڈ مس کنڈکٹ کا کیا ہوگا، کہ مس کنڈکٹ ڈیفائن نہیں ہے ہمارے قانون میں، کہ ایکچولی مس کنڈکٹ ہے کیا؟ جی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیفائن کچھ حد تک کر دیا ہے کہ یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. تو انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ سروس لاز کے اندر مس کنڈکٹ کا ڈیفینیشن ہے، اور مس کنڈکٹ کے اوپر آربیٹریشن لا کے اندر بھی مس کنڈکٹڈ پروسیڈنگز کے اوپر کانسیپٹ ہے. تو مس کنڈکٹ مختلف جگہوں پر ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو کہ کنڈکٹ کے باہر چلی جائے وہ مس کنڈکٹ ہے. تو اگر کنڈکٹ کہیں ڈیفائن کر دیا ہے تو وہ کنڈکٹ کے بیونڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ مس کنڈکٹ میں آتی ہے. اور یہی جب دیٹ از، اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ اب دوبارہ ایف بی آر کے پاس جائے گا، ایف بی آر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، پھر اس کے بعد آگے ڈسیزن آئے گی. لیکن اسی فیصلے میں بڑا ایک کرٹیسائز بھی کیا ہوا ہے کہ پورا ریفرنس آپ نے بیس کر دیا ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر کی اوپینین کے اوپر، اینڈ دیٹ از اٹ، جو ان لینڈ ریونیو کے ہیں. کیا یہ کامنٹ جائز ہے؟ دیکھیے، یہ کامنٹ کو
اگنور کرنا پڑے گا جب یہ مجھے نہیں پتا کہ ایف بی آر نے کیا لکھا ہے یا کیا نہیں لکھا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کا جو بھی تھا رپلائی آ گیا ہے, مگر یہ اگنور کر کے ہی ان کو لکھنا ہے, بیکاز یہ جو کمنٹ ہے یہ ایک انڈیویجول ایکٹ کے اوپر ہے, اور یہ آئی تھاٹ کہ یہ کمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کسی طور پر, بیکاز اگر وہ ایف بی آر میں بھیج رہے تھے, اور جو اس نے جو اس ججمنٹ کے اندر بہت فیصل عرب صاحب نے اور یحییٰ صاحب نے دونوں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈائلیٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی ایف بی آر کے پاس گیا ہے, اور اس ایف بی آر کے جو بلکہ جو مین ججمنٹ ہے 7 ججز والا, اس کے اندر بھی کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر لے کے گئے ہیں. اچھا میں چاہ رہا ہوں آپ ایک پیس سن لیں, ایک چھوٹا سا کامنٹ سن لیں لا منسٹر کا کل ایک انٹرویو میں, پھر اس میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا. ریفرنس ڈرافٹ کیا تھا تو اس میں تو سچی ہے, یہ ریفرنس تو ڈرافٹ لا سیکرٹری نے ضرور کیا تھا, لا سیکرٹری نے کیا تھا ایکچولی ڈرافٹ, اور لیکن ہماری سائن ہے, انور منصور صاحب کی سائن ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر پورا کا پورا فیصلہ دیکھ لیں تو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن یا سلانٹ میجورٹی کے ججمنٹ میں ہمارے خلاف نہیں ہے, نہ ہمارے خلاف ہے, صدر کے خلاف بھی نہیں ہے. تمام کی تمام جب باتیں اگر ہماری تسلیم کی گئی ہیں تو ہم ریویو کیوں فائل کریں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی, چاہے لا منسٹر ہو, اٹارنی جنرل ہو, پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, ہماری کسی قسم کی کوئی بدنیتی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے نہیں ہے. جی مجھے اب یہاں انور صاحب ایک بریک لینا ہے, لیکن سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کسی قسم کی آبزرویشن نہیں آئی اینڈ اٹس اے ون ون کیس. جب میں نے آپ سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں تو اس میں تو جگہ جگہ اٹر ڈسریگارڈ فار لا, فریولیس اور بالکل امپلسو اور ازمپشنز, اور جو سخت لفظ ہیں, انگریزی ختم ہو گئی ہے لیکن کورٹ کا فیصلہ کرٹیسزم پہ ختم نہیں ہوا. کیا واقعی یہ ایک ون ون کیس ہے گورنمنٹ کے لیے, یا جیسے میں نے ایک شروع میں بیانیے میں کہا تھا, وہ بھی سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جوڈیشری نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی جج پسند نہیں ہے تو آپ خود ڈیل کریں, ایگزیکٹو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ڈیل کریں, ہمیں نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم کسی کو ویل تھرو somebody under the bus, چاہے ججمنٹ غلط تھی یا صحیح تھی. یہ دونوں سوال آپ سے لوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی انور صاحب, میں 2 سوال آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا. ایک سوال تھوڑا سا سینسٹیو ہے. اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی بات مان لی جائے اور وہ سمجھ دیں کہ جی مجھے فیض آباد دھرنے کیس کے بعد میں ٹارگٹ ہو گیا ہوں, ان کے بھی کچھ کنٹروورشل چیزیں ہیں جو ہمیں میری سمجھ سے باہر ہیں. جو حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیصلہ, اور اس پہ بڑی لیدے ہوتی ہے جب بھی اس کی بات ہوتی ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے وہ ساری کیس کلوز کر دی, ری انویسٹیگیشن پہ بار لگا دیا. ابھی انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی ایک نوٹس بھیج دیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لائرز کے ساتھ کیوں ایڈریس کیا, اگین میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن کیا یہ ایک جوڈیشل پش بیک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جوڈیشری نے کہا کہ ہم اپنے کسی بردر جج کو کسی چیز میں ایک پوائنٹ سے آگے نہیں رگڑنا چاہیں گے, اگر ایگزیکٹو نے اپنی کچھ کرنا ہے تو اپنے حساب تاب خود کریں؟ بہت ہی یہ سوال ایسا ہے کہ جس کے اندر کہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دیر از اے ویری سیریس ڈسپیوٹ بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ دی جوڈیشری. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ ایسا ہے. دیکھیے بالکل صحیح آپ ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, فاروق نسیم صاحب نے جو ابھی آپ نے مجھے کلپ سنایا تھا, یہ بہت انٹرسٹنگ کلپ ہے. یہ آئی نیور تھاٹ کہ کوئی اس قسم کی کلپ چل سکتی تھی یا کو کہا جا سکتا تھا. دیکھیے میں ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. انہوں نے یہ کہا کہ سائن انور اے جی کے بھی تھے اور انور کے بھی تھے اور وغیرہ وغیرہ, سب کے سائن تھے. جی جو لائر ہوتا ہے بیسیکلی جو کنڈکٹ کرتا ہے کیسز, وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں یہ کیس کنڈکٹ کروں گا, وہ اے جی ہوتا ہے. جو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ بنایا گیا لا سیکرٹری نے, اور وہ پھر ایونچولی جو بھی جہاں سے بھی پاس ہوا ہو وہ تو اپنی جگہ پر ہوا, بیکاز وہ کیبنٹ میں جاتا ہے پھر آگے جاتا ہے. نا اس میں جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ بیسیکلی کوئی میلیفیڈے نہیں تھا. اب میں اس بات پہ کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں کہ میلیفیڈے کوئی نہیں تھا. میلیفیڈے انفیکٹ کوئی نہیں تھا.
میلیفیڈے ان لا جو ہے وہ ایک بالکل مختلف ایسپیکٹ ہے. سعید کا کیس ہے بڑا مشہور, اس کے اندر یہ سب باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی میلیفیڈے ان لا کی بات کی ہے, میلیفیڈے ان فیکٹ کا نہیں کہا. تو انڈیویجول کو بلیم کرنا میلیفیڈے ان فیکٹ, واٹ دے ہیو سیڈ بیسیکلی از کہ لیگلی انہوں نے غلط طریقے سے اس کو کیا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ سب ڈسکس کر چکا ہوں, تو میں اس پہ اگین میں نہیں جاؤں گا. مگر میں چیز جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کہ کیس کا تعلق ہے, جو انہوں نے کہا کہ کیس جو ہے وہ ان کے گورنمنٹ کے فیور میں ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے کریکٹ پرسیپشن. گورنمنٹ کو بڑا سیویئرلی ہارم کیا ہے اس کیس نے, اور گورنمنٹ کو کافی ڈیمیج کیا ہے اس کیس نے. اور یہ جو جملے کے لکھے گئے ہیں اس کے اندر, 2 جملے پراببلی لکھے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے بات پوری کی نہیں ہوگی یا آرگو نہیں ہوا ہے, مگر جملے آ گئے ہیں اور 7 ججز کے جملے ہیں. اور ابھی تو ایک جج صاحب کا تو ابھی باقی ہے جو ججمنٹ آنا, اس میں کیا آتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو اس لحاظ سے یہ ڈیمیج تو کیا ہے انہوں نے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر کہ کیا ججز اور ایگزیکٹو کا جو ایشو ہے اس میں کوئی ایفیکٹ آئے گا اس کا؟ نہیں, کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. ہر کیس جو ہے وہ اپنا کیس ہوتا ہے. ہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ قاضی صاحب جب آئیں اپنے ایز اے چیف جسٹس, اس وقت there could be some fireworks, بیکاز لوگ جو ہیں جن کے خلاف انہوں نے لکھا ہے probably they could come back and say کہ آپ باعث ہیں, یہ مختلف چیزیں اس قسم کی آ سکتی ہیں. though I would not want this thing to come. ایک منٹ چیز بتائیے, کیا فیوچر کا چیف جسٹس سو موٹو کیس لے کے کوئی بھی کیس دوبارہ کھول سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی سپریم کورٹ ایک بڑا سیلیبریٹڈ کیس تھا, ایکسٹینشن آف چیف آف دی آرمی اسٹاف کی سروس ایکسٹینشن, جسٹس کھوسا نے اس کو اٹھا لیا, پھر اس پہ لیجسلیشن کروائی, سب کچھ ہوا. کیا کل کو فائز عیسیٰ صاحب ایز اے چیف جسٹس کے کیس کھول سکتے ہیں دوبارہ؟ جسٹ این انوسنٹ کویسچن. میں اس پہ میں کہہ سکتا ہوں ہاں کھول سکتے ہیں, مگر کھولنا چاہیے نہیں ایسی چیزیں. یہ 2 الگ الگ بالکل ہیں. کھول سکتے ہیں مگر ایسی چیزوں کو سامنے لانے سے ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا, ایک پرابلم شروع ہو جائے گی مزید بٹوین the judiciary and the executive. لاسٹ کویسچن, آپ کے جو کامنٹس کوٹ ہوئے میں آپ کے رسپانس کے اسی فیصلے میں, اس کے مطابق وہ بڑے فائز عیسیٰ صاحب بڑے ایگوسٹک سے اور بڑے سیلف گرینڈ امیج کے نظر آ رہے تھے جو آپ کے الفاظ ہیں. کیا یہ ٹریٹس خطرناک ہیں جج میں؟ نہیں, مگر کورٹ نے تو اس کو وہ کر دیا ہے کہ یہ دس واز اونلی اے ریپلائی ان یوزول کورس آف پروسیڈنگز ان اے ریجوائنڈر, تو وہ دیٹ از ناٹ این ایشو ایٹ آل. سر بہت شکریہ. میں تو آپ کی اس بات پہ نٹ شیل میں کہوں گا کہ آپ کے نزدیک a good case was lost by bad lawyering on the government side. ہمیں جوائن کیا ہے جی عابد ساقی صاحب نے, وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. السلام علیکم عابد صاحب. عابد صاحب, گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیس جیت گئے ہیں, لا منسٹر کہہ رہے ہیں زبردست ہوا, لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے ان کے پرابلمز وہیں کے وہیں ہیں. ان کو, ان کی فیملی کو دوبارہ FBR کے پاس جانا ہے, پورا پروسیس دوبارہ گزرنا ہے, اس کے بعد پھر جائیں گے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی. تو پھر کون سی ریلیف ملی فائز عیسیٰ صاحب کو جو سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اتنا آپ لوگ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سبسٹینٹیو ریلیف مل چکا ہے کہ جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا قاضی صاحب کے خلاف وہ تو خواش ہو گیا. وہ تو انہوں نے اس کو بے بنیاد تسلیم کرتے ہوئے اس کو بے خوب بن سے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک بیلنس سٹرائک کرنے کے لیے اور گورنمنٹ سائڈ کے رائٹس کو بھی ڈیو پروسیس کے تحت پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی ایونچولیٹی ہے ود ریگارڈ ٹو دی پراپرٹی کنفیوژن ہے کوئی ایسا, لیکن عابد صاحب یہ انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سارا اڑایا ہے. وہی جو میں دیکھ رہا تھا کہ آتھرائزیشن غلط ہوئی, لا منسٹر نہیں کر سکتے آتھرائز, صدر کو یا وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا. تو حقائق کے اوپر, فیکٹس آف کیس پہ نہیں کیا بلکہ پروسیجرل وائلیشن کے اوپر ریفرنس اڑایا گیا ہے. نہیں دیکھیں جو بھی ہے اس میں ایک بات تو یہ کہ پروسیکیوشن جو تھی, گورنمنٹ جو تھی, وہ اپنا کیس تو ثابت نہیں کر سکی آئیدر آن ٹیکنیکل بیسز اور فیکچول بیسز.
جب کیس ڈیسیژن ہو گیا تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈیسیژن ہوا ہے اور قاضی صاحب کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا ہے ود ریگارڈ ٹو دی کنسیلمنٹ آف پراپرٹی. تو یہ بہت فار فیچ بات ہے, یہ ان ریزنیبل اور ان لاجیکل بھی ہوگی. جو میں ذرا ایک سیکنڈ میں ان سے بھی پوچھ جی باقاعدہ غیر قانونی قرار پایا. میری عرض سنیں, ریفرنس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا اور صدر نے جو اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے اس کو انہوں نے کہا جی کہ وداؤٹ انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ تھا. اور یہ ساری بنیادیں جو ہیں نا یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر میں بڑے سگنیفیکنٹ ایشو ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو کویش کر دیا. ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں, میں ذرا نہیں میں اب 2-3 چیزیں آپ سے ٹیکنیکل آنا چاہ رہا ہوں. میں جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, فارمر جج سندھ ہائی کورٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ملک صاحب. سر ایک چیز بتائیے, ابھی میری بات ہو رہی تھی انور منصور خان سے, ان کا بھی خیال تھا کہ گورنمنٹ یہ کیس جیتی نہیں بلکہ ان کے بیڈ لائرنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, اور بہت سے کامنٹس اور بڑے ڈیمیجنگ کامنٹس آئے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی وہی ہے, ظاہر ہے یہ تو لیبریشن تھی, جون میں فیصلہ آ گیا تھا کہ ایف بی آر کرے گا, انویسٹیگیٹ کرے گا اور پوری ان کے ایسٹس, اور تمام ججز نے کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ پہ لازم ہے کہ وہ کلیئر کریں اپنی سچویشن کیونکہ ساری جوڈیشری کی عزت کا معاملہ ہے. آل سیڈ اینڈ ڈن, کیا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں ہے, گورنمنٹ کے حق میں ہے, کہ دونوں کے خلاف ہے؟ دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں. یہ مڈل گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے لی ہے. سپریم کورٹ نے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا, نہ کسی کے حق میں کیا. سپریم کورٹ نے صرف یہ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 209 کے تحت جانا چاہتے ہیں تو اس کے جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے مقرر کر دیا ہے, جو کہ ابھی تک نہیں تھا. ابھی تک یہ ایموشنلزم میں تھا. جب چودھری افتخار کا زمانہ تھا اس کے بعد سے کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوا تھا. میرے خیال میں اس فیصلے کے بعد یہ چیز طے ہو گئی کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ کو اپنی ثوابدید استعمال کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ریفرنس فائل کرنا چاہیے. اس میں کیا شائق صاحب وہ باؤنڈ ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے؟ بیکاز ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ واحد پاور ہے جہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ورنہ ہر چیز پہ ان پہ ایڈوائس باؤنڈنگ ہے. کیا اس میں بائنڈنگ ہے ایڈوائس؟ نہیں, بالکل نہیں بائنڈنگ ہے. دیکھیے اس میں تو جو آرٹیکل 209 کی جو آپ لینگویج دیکھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آن انفارمیشن ریسیوڈ دی پریزیڈنٹ کین فائل اے ریفرنس. تو جو فارمیشن آف مائنڈ ہے وہ پریزیڈنٹ کا اپنا ہے. اس میں وہ 48(4) جو آرٹیکل 48(4) جس میں پریزیڈنٹ کی ایڈوائس کی بات ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں انہوں نے اپنا مائنڈ خود میک اپ کرنا ہے آن ایڈوائس obviously because president is not an expert. تو جب اگر 7 ججز سپریم کورٹ کے یہ کہتے ہیں, اور یہی سوال میں سابق ساقی صاحب سے ہی پوچھوں گا, کہ پریزیڈنٹ ہیز فیلڈ اپنی کانسٹیٹیوشنل آئینی ذمہ داری نبھانے میں, تو کیا پھر مورل اتھارٹی, کیا یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ یہ سوال اٹھے کہ پریزیڈنٹ کو رہنا چاہیے یا مورلی ریزائن کر دینا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ اس ججمنٹ میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بد نیتی ان کو نظر نہیں آئی. اگر تو بد نیتی نظر آتی تو یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے صاف کہ کوئی بد نیتی نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ انہوں نے اپنے ثوابدید جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ نے اپنا مقدمہ صحیح لڑا؟ انور منصور کہتے ہیں کہ نہیں لڑا. یہ ذرا کہنا مشکل ہے, چونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو یہ کہنا کہ صحیح ہے غلط. ایک دفعہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو جو ججمنٹ ہے وہ فائنل ہوتی ہے, اور اس میں ہر ایک وکیل اپنی طرف سے اپنی آرگومنٹ دیتا ہے کہ, لیکن میں یہ سمجھوں گا, میری نظر میں یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر یہ جو گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں وہ ان میں آپس میں کافی پرابلمس تھے, جیسے آپ دیکھتے ہیں انور منصور صاحب چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے اور بھی بہت سی پرابلمس تھیں. تو میرے خیال میں اگر جو گورنمنٹ کی ٹیم تھی, لائرز ٹیم, اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتی تو شاید بہتر اس میں ریزلٹس آتے. آپ ساقی صاحب یہ بتائیں, آپ لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ ایشو کو اور اس کیس کے اندر, آپ تو بالکل ایک پارٹی تھے. اگر کل کو ایف بی آر کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ابہام رہتا ہے اور ٹوٹل کلیریفائی چیزیں نہیں ہو سکتی جس طرح کے ہونی چاہیے, تو کیا تب بھی آپ لوگ اسی طرح یہی سٹانس ہوگا آپ کا فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر؟ دیکھیں ہمارا تو موقف پہلے دن سے بڑا واضح ہے, بیکاز ہم نے
ریویو اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے اور اس میں ہمیں شارٹ آرڈر اس وقت ملا تھا اور ہم نے پیرا 5 to 11 تک ہم نے کہا کہ جو فائنڈنگ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہیں ان کو ریویو کیا جانا چاہیے. اس پہ ہمارا ایک اپنی سبمیشنز ہیں اور ہمارا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے جو ہم اپنی ریویو اپلیکیشن میں پریزنٹ کریں گے. تو اس کیس کی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم ایڈیشنل گراؤنڈز لے سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ایف بی آر کی رپورٹ کا آنا اور اس کو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھنا اور اس کو پھر سو موٹو ایگزامن کر کے اس کی پاسبلٹی آف فردر پروسیڈنگ کو دیکھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ آفٹر دی کواشنگ آف دی مین ریفرنس اگینسٹ جسٹس فائز عیسیٰ دس ہیز بیکم اے پاسڈ اینڈ کلوزڈ چیپٹر. It has not to be reopened by the Supreme Judicial Council against the private persons. لیکن وہ لوگ تو نہ فریق تھے نہ پارٹی تھے اس سارے ایشو میں. لیکن یہ مجھے بتائیں وہ ججز بھی جو میجورٹی ججز ایک بات میری بات سن لیں. میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو پہ ساری زندگی پاکستان بار کونسل اور لیگل فٹرنیٹی اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹس کو لے کر چلتی رہی ہے اور آج بھی ہم ایڈھیر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ججز کو ان کی انٹیگریٹی کو اباو بورڈ ہونا چاہیے، ان کی نیوٹریلٹی اور امپارشلٹی کو اباو بورڈ ہونا چاہیے، ان کی. لیکن آپ 7 ممبر ججز کی بات نہیں مان رہے، آپ ان سے فیصلے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، آپ ان کے رائٹس پہ آپ جو پہلے بینچ کا فیصلہ تھا اس کو بھی نہیں مان رہے. ڈس ایگری کرنا ایز اے پٹیشنر میرا رائٹ ہے جب تک میری ریویو کا فیصلہ نہیں آتا. اچھا اس چیز کی میں آپ سے 3 جملے پڑھتا ہوں. عابد صاحب مجھے آپ بتائیے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا کس چیز سے آپ کا اعتراض ہوگا. ایک سیکنڈ میں 3 جملے پڑھتا ہوں فیصلے کے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں سے کس بات پہ اعتراض ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ واپس نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی جو ریفرنس واز ان وائلیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، آگے ججز لکھتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از انٹرنسکلی امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ انڈیپینڈنس کی جو جوڈیشری ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ تھریٹن ہو جائے اور انڈرمائن ہو جائے کسی شکایت کے اوپر. اکاؤنٹیبلٹی آف ججز از اینڈ شیل ریمین the essential lifeblood for a democratically vibrant society and to consider otherwise would be acceded to judicial autocracy. وہ کہہ وہ خود ججز کہہ رہے ہیں کہ بالکل حساب کریں، بار بار پوچھیں ورنہ جوڈیشل آٹوکریسی بن جائیں گی. اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ آپ نے ایک جج صاحب کے فیصلے کی آخری لائنیں پڑھی ہیں جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے فیصلہ دیا. نہیں سر، یہ میجورٹی ڈیسیژن پڑھو. نہیں یہ میجورٹی ڈیسیژن پڑھو. نہیں میرا خیال نہیں سر میں بتا رہا ہوں نا، میرا خیال ہے کہ یہ لائنیں جو مجھے میرے سامنے تو نہیں ہیں، وہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کے فیصلے کی آخری 3-4 لائنیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کمپلیننٹ کا اور پیٹیشنر کا اور سائل کا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنی سطح پر اپنے حقائق کی تفہیم کی بنیاد پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ریفرنسز کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا گیا، ان کی انڈیپینڈنس کو امپیئر کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے چند فیصلے جن سے کچھ مقتدر حلقے ناخوش اور بیزار تھے اس کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا، یہ پلان کر کے انہوں نے. لیکن وہ سپریم کورٹ نے نہیں مانی بات. چلیں ساقی صاحب میرا ٹائم ختم ہو گیا. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جسٹس شائق عثمانی، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کتنی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اور پرسنالٹیز کے اوپر بات آ گئی، لیکن ججز خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ وی ہوپ کہ اب جو ایف بی آر ہوگا ایگزیکٹو اس کو کوئی پرسیکیوٹ نہ کرے گی یا غلط کام نہیں کرے گی، میرٹ پہ ہوگا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ایشو کو بالکل آن میرٹ ڈیل کرے گی. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کسی بھی جج کے لیے بھی کنٹروورشل ہونا پورے ادارے کے لیے کنٹروورشل ہونا ہوتا ہے. اس لیے اس معاملے کو صرف ویزاوی جسٹس فائز عیسیٰ ورسز سم انسٹیٹیوشن یا سم امیجنری ایشو نہیں ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ریاست کو بھی اس میں اپنا کردار سیریسلی کرنا ہوگا، بیکاز یہ میٹر انوالوز اے فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان. آن اے سائڈ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، باقی پالیٹکس ہوتی رہتی ہے، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میں بڑا خود مجھے ایک چیز ہرٹ کی ہوئی ہے. ایک پوسٹر چل رہا ہے اور یہ ریلی میں بانٹ دیے گئے بہت زیادہ پوسٹر، اور وہ تھے مریم نواز. کیا ہے دا ہائیسٹ رسپیکٹ فار ہر. میں نے بڑی کلوزلی میں نے ان کے ساتھ کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، لیکن میں حیران تھا کہ مادر ملت کا پوسٹر لگا ہوا ان کی پریزنس میں اور بانٹے گئے. ہر چیز کی کچھ ہیلوڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں قائد اعظم کی ذات، مادر ملت کی ذات، یہ ریڈ لائنز ہیں. لیکن اگر
مریم نواز یہ سمجھتی ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ بھلے ان کی آپ پوجا کریں، ان کو آپ لیڈر مانیں، پرفیکٹلی ود ان یور رائٹس، لیکن خدا کا واسطہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. مادر ملت کہاں؟ وہ مادر ملت کہاں؟ یہ I don't want to say anything more because میں پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ایک پارٹی لائلٹی اور درباری پن میں کچھ فرق ہے اور اس کو پہچاننا ضروری ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.